नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज शब बारात का दिन है और शब बारात की अहमियत और फ़जीलत मुसलमानों के नज़दीक कितनी होती है ये किसी से पोशीदा नहीं है। शब बारात की अहमियत और फ़जीलत के मौजू पर आज हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती अनवर अली साहब, जो मुफ्ती शहर हैं, आज वो आपको खिताब करेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप उनके खिताब को पूरी तरीके से आप सुनें और उस पर अमल करें। मुफ्ती अनवर अली साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा दारुल उलूम के सैकुल जामिया है और मुफ्ती शहर भी हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको उनका पूरा खिताब सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, शाबान की 15वीं रात जिसको शब बारात कहा जाता है, इसके बारे में दो तरह के ख़यालात हैं मुसलमानों के दरमियान। बाज़ लोग इसकी फ़जीलत का बिल्कुल इनकार करते हैं और बाज़ लोग इसकी फ़जीलत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं, मुबालगा आमेज़ी करते हैं, लेकिन हकीकत इन दोनों के दरमियान है। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान अल आज़मी रहमहुल्लाह, जो दुनिया भर में माने जाने मुहद्दिस थे और फ़न हदीस में एक अथॉरिटी की हैसियत रखते थे, एक मौके पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि हकीकत इन दोनों के दरमियान है। हकीकत इफ़रात और तफरीद के दरमियान है। न इसकी फ़जीलत का इनकार करना सही है और न फ़जीलत के बारे में मुबालगा आमेज़ी करना दुरुस्त है। अगरचे शब बारात की फ़जीलत के बारे में रिवायात ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी रिवायात के मजमूए से मिन जुमला इस रात की फ़जीलत साबित होती है। बड़े अहले हदीस आलिम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी किताब तोहफ़तुल अहवज़ी में भी, जो तिरमिज़ी शरीफ की इंतहाई मशहूर शरह है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि तअद्दुद रिवायात की वजह से शब बारात की फ़जीलत साबित है, इसलिए इस रात की फ़जीलत एक मुसल्लम चीज़ है। अलबत्ता पहले इस रात के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें लोगों के दरमियान फैली हुई थी। मिसाल के तौर पर इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था, नए कपड़े सिलाए जाते थे, घरों की लिपाई पुताई होती थी। ये एक जायज़ चीज़ थी। इस दिन हलवा बनाना सब लोग ज़रूरी समझते थे, वो भी एक जायज़ रस्म थी। और इसी तरह से शब बारात के बारे में ये बात कही जाती थी कि इसी रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा। ये भी कुरान पाक के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए कि कुरान पाक की आयत को और कुरान पाक की सूरह इन्ना अंज़लना को पढ़ने से ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक को शब क़द्र में उतारा। और शब क़द्र के बारे में कुरान पाक में है कि हदीस शरीफ में है कि वो रमज़ान के अशरा अखीरा में हुआ करती है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। तो इससे ये साबित हो गया कि कुरान रमज़ान के महीने में उतरा। और फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में पूरी सूरह उतारी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि बेशक हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में उतारा और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र कितनी बड़ी चीज़ है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान पाक की इन दोनों आयतों को मिलाया जाए तो इससे यही साबित होगा कि कुरान पाक रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में उतरा। इसी तरह से शब बारात के बारे में ये बात भी कही जाती है आम तौर पर कि आसमान से फ़ैसले इस रात में उतरते हैं, जबकि कुरान पाक में इसी सूरह में ये फरमाया गया है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि शब क़द्र में हज़रत जिब्रील फ़रिश्तों की एक जमात के साथ अहम उमूर के फ़ैसले लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को शब बारात के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं रहा। मसला शब बारात की फ़जीलत का, तो इस सिलसिले में एक रवायत बहक़ी शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में, मुबारक रात में, अल्लाह तबारक ताला कबीले बनु कल्ब के जानवरों के बालों से ज़्यादा इंसानों की मग़फ़िरत करते हैं।
تو اس طرح سے یہ مغفرت کی رات ہونا بحقی شریف کی اس روایت سے ثابت ہے۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف ہی کہا ہے، اس روایت کو محدثین نے موضوع نہیں کہا ہے، اس لیے اس روایت کا اس بارے میں ذکر کرنا انتہائی مناسب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ قبرستان کی زیارت کے لیے بہت جاتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے تو آپ بقیع کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ایک روایت سے ثابت ہے، وہ روایت بھی ترمذی شریف میں ہے، روایت تھوڑا ضعیف ہے لیکن بہرحال روایت موجود ہے، اس لیے اگر کوئی اس رات میں قبرستان جاتا ہے تو اس کو بے بنیاد اور غلط نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ جاتے تھے، خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، اس کی وجہ سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ لوگ کہیں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، اس لیے قبرستان میں بھیڑ بھاڑ لگا کر کے جانا یا وہاں بھیڑ کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ سارے لوگوں کی ہدایات اس کے بارے میں آ گئی ہیں کہ ہم قبرستان میں یا کہیں بھی بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کریں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، جیسا کہ بحقی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ نفل نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، اپنے لیے استغفار کریں۔ اس وقت پوری دنیا کورونا کی وبا سے جوجھ رہی ہے، اس لیے ساری دنیا کی امن کے لیے، سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج دنیا کے سامنے یہ جو کورونا کا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مظلوموں کی آہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزور اور بے بس لوگوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے ہیں اور بہت سارے ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ اب افغانستان، عراق اور سیریا میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا اور اس پر بے انتہا بمباری کی گئی۔ بلا شبہ ہزاروں معصوم بچوں کی آہیں اوپر گئیں، ہزاروں بیوہ عورتوں کی آہیں اور ان کی گویا دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو یہ پریشانی ہے یہ انہی مظلوموں کی آہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے الرحمن الرحیم، جو ہر مسلمان دن بھر میں کئی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، بہت بہت مہربان ہیں، انسانوں کے اوپر بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اس لیے آج بھی اگر دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا وعدہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وبا کو ٹالیں گے۔ بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اسی ذیل میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ ہمارا پاکیزہ رزق کھاؤ اور سرکشی مت کرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور سرکشی مت کرو ورنہ تمہارے اوپر ہمارا غصہ اتر جائے گا۔ اور جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ اتر جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس کے اوپر میرا غصہ اتر جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے وہ ممالک جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، جن کے پاس علاج، معالجہ اور صحت کے بڑے بڑے ذرائع موجود ہیں،
وہ اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اور اپنے سارے ذرائع کے باوجود اللہ کی قدرت کے سامنے بالکل عاجز و بے بس ہیں۔ اٹلی صحت کے معاملے میں دنیا میں دوسرے نمبر کا ملک مانا جاتا ہے۔ امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے آگے مانا جاتا ہے۔ اٹلی، امریکہ، اسپین، یہ سارے ملک انتہائی بدحواس ہیں، اور وہاں کی جو خبریں مل رہی ہیں اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ وہاں کے سارے لوگ انتہائی بے بس اور پریشان ہیں۔ اس پریشانی کا ایک حل ہے اللہ کی طرف جھکنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنا۔ ہم سب مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسلمان اور لوگوں کے مقابلے میں اس بیماری سے کم خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان آدمی کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ اس بھروسے کی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کرونا کی جو وبا ہے یا جو کرونا کے جراثیم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو نقصان پہنچانے میں خود اپنا اختیار رکھتے ہوں اور مؤثر بالذات ہوں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہیں گے اسے ہی اس بیماری کے جراثیم لگیں گے اور اسی کو نقصان ہوگا۔ اللہ پر یہ بھروسہ ہمارے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے، تقدیر پر بھروسہ ہمارے دل کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں کہا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی آپ کہیے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ ہمارے آقا ہیں، اور بھروسہ کرنے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کی اس رات میں ہم خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں تلاوت کریں، نفل نماز کا اہتمام کریں جتنا کر سکتے ہیں، دعا کریں، استغفار کریں، اور ساری انسانیت کی امن اور سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ آج کرونا کی وجہ سے جو پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بیماری کی وجہ سے جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، بے روزگاری کا بہت بڑا خطرہ پورے ملک کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ اس بے روزگاری کے خطرے سے بھی نمٹنے کے لیے ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے، اور ہم اس ایک گزارش یہ کریں گے کہ سارے خوشحال لوگ اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے محلے کے ان لوگوں کے اوپر خاص دھیان دیں جو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ کھاتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں غلے ختم ہو گئے ہیں، جن کے پاس گزارے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بغیر مذہب و مسلک کی تفریق کے ایک خوشحال آدمی کو تمام غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، غریب پڑوسیوں کا اور محلے کے غریب باشندوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دیں، اور اس مبارک رات سے فائدہ اٹھانے کی بھی ہمیں اللہ تبارک تعالی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔